अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। चूँकि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक और संगीन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक बार फिर बलूचिस्तान ही पे फोकस किया जाए। साबिक वज़ीर आला सरदार अख्तर मेंगल का एक वीडियो बयान मैंने देखा ट्विटर पे, जिसको एक्स भी कहते हैं, और उसको देख के भी बड़ा अफसोस हुआ। वो जिन हालात का उसमें ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान सुनवाने से पहले मैं बताता चलूँ कि 6 ta 9 जुलाई के दरमियान जो जितने मरबूत हमले हुए, बड़े हमले हुए ज़ियारत, बेलवंडर, चागी और खुजदार में मुतअद्दिद अहदाफ के ख़िलाफ़, उसके नतीजे में ये 3 दिन के अंदर दहशत गर्दों समेत कोई 100 के करीब हलाकतें हुई। उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शामिल थे, और ऐसे लग रहा था ये 3 दिन की जैसे BLA ने हैरोफ नाम से जो अगस्त 2024 में पहला हमला किया, हैरोफ 1, और फिर 31 जनवरी इसी साल हैरोफ 2 किया। और उसका मकसद है कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद मकामात पे हमले करके मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हुकूमत को परेशान करना और फिर वहाँ से फ़रार हो जाना। अब उसका बुनियादी तसव्वुर जो है, मकसद यही है BLA का खौफ व हिरास फैलाना और अदम इस्तेहकाम का एक तासुर देना। अब इसमें कबल इसके कि हम उस तरफ जाएं, ये भी जहन में रखें कि कोयटा के बाहर हन्ना उड़क के जो मुतासरीन थे, उनका एक धरना भी बिलाखिर ख़त्म हो गया है कई रोज़ के बाद। और ये वो लोग हैं, हन्ना उड़क के मकामी रहने वाले हैं। उनका ये ख़दशा है कि मांगी डैम से जो पानी आ रहा है वो उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि कोयटा शहर पहुंचा दिया जाएगा। और कोयटा शहर में भी सियासी हल्के ये कहते हैं कि ये सिर्फ कैंटोनमेंट को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता दरमियान की बात शायद ये हो सकती है कि DHA बन रहा है कोयटा के बाहर, और उसके साथ साथ फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, पावरफुल कंपनी है, वो वहाँ पे फार्म हाउस भी बनाना चाहते हैं। एक खालिद बाट साहब हैं जो कि मिलेनियम मॉल और इम्तियाज़ कैश एंड कैरी स्टोर के मालिक बताए जाते हैं। ये दोनों स्टोर और मॉल जो हैं ये कैंटोनमेंट एरिया में हैं और बड़े बाअसर बताए जाते हैं। लोग इनके भी ख़िलाफ़ हैं क्योंकि कुछ इन्होंने भी ज़मीनें वहाँ पे ख़रीद रखी हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने हमला किया हन्ना उड़क के इस गांव पे, यहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाया, और बुनियादी तौर पे ये उस इलाके पे, कुछ इलाके पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। लेकिन जो शुकूक व शुबहात हैं वो इसलिए उनको तक़वियत मिली कि कई शहरों में, बड़े शहरों में, इवन इस्लामाबाद में भी ऐसे होता है कि जो बड़ी ताकतवर कंपनियां पहले गैंग्स को इस्तेमाल करती हैं, मुजरिमाना जो कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं ज़मीनों पे कब्ज़े के लिए या फिर ज़मीनें ज़बरदस्ती ख़रीदने के लिए। तो बहरहाल वो धरना अभी ख़त्म हो गया हन्ना उड़क के जो बाशिंदे हैं उनका, और हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जितने भी मुसल्ले लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा एक ऑपरेशन के ज़रिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोयटा के करीब एक इलाका है और उसमें आपको मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत क्या है? वहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत कैसे हुई यहाँ आके और लोगों को यरगमाल बनाना? अब ये जो हन्ना उड़क का वाक़या, ये भी जो बलूचिस्तान के उन मसाइल की एक झलक है जिनमें इस वक्त ये सूबा घिरा हुआ है। अब उसका हन्ना उड़क का तो मैंने किस्सा तो सुना दिया। आम लोग अभी भी हैरान हैं। कोयटा में जो हमारी लोगों से बातचीत हुई कि अगर वो दहशतगर्द हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फ़ाइटर हैं, तो उन्होंने कोयटा के इतने करीब इलाके में ये सब कुछ कर कैसे लिया, और गैर रियासती अनासर इतनी बड़ी जगह पर कैसे काबूज़ हुए, इतनी आसानी से यहाँ पर आ कैसे गए, और उनके ख़िलाफ़ बराह रास्त एक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्या इस वजह से था कि इन्होंने लोगों को, मकामी लोगों को यरगमाल बना लिया था? अभी बज़ाहिर उनको छोड़ दिया गया है। अभी आते हैं अख्तर मेंगल की तरफ। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी कौमी असम्बली में गुजारे हुए 1 साल 1.5 साल का अरसा था, उसकी जितनी भी तनख्वाह थी, कोई 78-79 लाख बन रही थी, वो उन्होंने वापस कर दिया, ये कहकर कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहे हैं। आवाम का एतमाद जो उन्होंने हासिल किया था वोट के ज़रिए, उस पर वो पूरा नहीं उतरे हैं, लिहाजा वो
کمائی جو انہوں نے عوام کے ووٹ کے ذریعے کی تھی وہ واپس کر رہے ہیں. کاش کہ ہمارے اور بھی ارکان اسمبلی ایسا ہی کرتے کہ بہرحال کسی نے تو غیرت دکھائی اور کہا، اب یہ اعتراف کیا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا میں وہ تنخواہ واپس کر رہا ہوں. پھر اختر مینگل صاحب نے ایک قصہ سنایا ہے خوزدار کا، ایک زہری گاؤں کا، جو کہ اپنے ان کے ایک سردار کے حوالے سے، اور ان کی پارٹی کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زہری سے جہاں سے ثناء اللہ زہری کا بھی تعلق ہے، کہ وہ گزشتہ تقریباً 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے. یہ ڈسٹرکٹ خوزدار کی ایک تحصیل ہے جہاں سے یہ منتخب ہو کر آئے تھے. تو سردار اختر مینگل کی زبانی سن لیتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا اور کیوں وہ اتنے اس وقت تلخ ہوئے ہیں. لوگوں کی دوسروں کی لاشیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب دکھاتے کہ بالکل امن امان ہے، میں اکیلے بغیر بم پروف گاڑی کے جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. زری کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. زری گزشتہ تقریباً 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو ہے. ڈسٹرکٹ خوزدار کی ایک تحصیل ہے جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا تھا زری سے. وہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں سردار نصیر موسیانی. قبائلی علاقہ ہے. زری قبائل میں سب سے طاقتور قبیلہ جو ہے موسیانی قبیلہ ہے. بلبل اس کا گاؤں ہے. اس کے نزدیک ان کا سیکورٹی فورسز کا کوئی کنوائی جا رہا تھا، اس پر اٹیک ہوتا ہے. وہ بھاگتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کبھی بھاگے نہیں ہیں، وہ چل قدمی کرتے ہوئے سردار نصیر کے گھر کے سامنے آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس کو باہر نکلتا ہے. 70+ اس کی ایج ہے. ریسنٹلی ہی از گون تھرو اے بائی پاس، ہارٹ بائی پاس جس کا ہوا ہے. ایک پاؤں اس کا فریکچر ہے. وہ گھر سے اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو غلیظ الفاظ میں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہے، اور کود پڑتے ہیں اس پہ، گلے سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس بزرگ کو اس کے سر پہ کنداخ مارتے ہیں، بٹ مارتے ہیں. ظاہر کوئی غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا وہاں. کوئی بھی ہو، میں نہیں کہتا کوئی بلوچ، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، کیا آپ میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ آپ کے والد بزرگ آپ کے سامنے اس کو بے عزتی کی جائے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے؟ وہ بیٹا جذباتی ہوتا ہے تو بان میں پکڑتا ہے، فائر کرتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کرتے ہیں، اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے ضعیف والد کو جو ہے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے 2 دوسرے بھائی وہ اور لے جا کے اسکول میں ان کو بند کرتے. یہ تو آپ نے اختر مینگل کی باتیں سنی. تشدد کا جو جاری سلسلہ ہے، غیر یقینی کا، عدم استحکام کا بلوچستان میں، وہ 2 بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں پہ نظام حکمرانی کا شدید بحران ہے. ایک ایسا نظام جس کو ایسے لوگ لیڈ کر رہے ہیں جن کی قانونی حیثیت عوام کی نظر میں مشکوک ہے، یعنی وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اور بنیادی طور پہ ایک انٹرنل فالٹ لائنز بن گئی ہیں کیونکہ عوام کا اس نظام پر اعتماد نہیں ہے، عوام اس کی عزت نہیں کرتے ان لوگوں کی جو کہ نظام چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب نہیں ہیں بلکہ سلیکٹ کیے گئے ہیں. تو اس طرح بنیادی حقوق سے جڑی ہوئی جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں، ظاہر ہے پھر ان کو وہ چاہے صوبہ ہو چاہے ملک ہو، اس کے لیے مسائل کا سبب تو بنتی ہیں. اب یہ میرے نزدیک تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی ایک ایسا حکمرانی کا ڈھانچہ جو انتخاب پہ مبنی ہو، الیکشن پہ نہیں، یعنی اس کو سلیکشن کہتے ہیں، الیکشن نہیں، اور جو کہ جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کو لوگ جائز نہیں مانتے ہیں. اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ سیکیورٹی یعنی ہارڈ سیکیورٹی کو ہر مسئلے کا حل سمجھتا ہے. اس کی وجہ سے عوام میں احترام نہیں پیدا ہوتا، اور حکمرانوں اور عوام کے درمیان اس دوری نے متعدد فالٹ لائنز، متعدد مسائل کھڑے کر دیے ہیں جو کہ اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں کے استحصال کے لیے کھلی ہیں. اب مجھے ایک بار پھر یاد آ گئی، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہو، لیکن آج تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ جو صوبے میں بغاوت کا جو سلسلہ جاری ہے، بغاوت کہہ لیں اس کو، تشدد کا، دہشت گردی کا، وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ انڈیا ٹوڈے ایک بھارتی میگزین ہے، انہوں نے ان کا 9 نومبر 2009 کو ان کی ایک سٹوری سر ورق پہ شائع ہوئی، اور اس میں عنوان اس کا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، ہاؤ ٹو ٹیکل این آبسٹینیٹ پاکستان. اور یہ
جو سٹوری تھی، ایک راؤنڈ ٹیبل 12 افراد پہ مبنی راؤنڈ ٹیبل تھی، سیکیورٹی ایکسپرٹس تھے، اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو موجودہ ہیں اجیت دوول بھی تھے، پارتھا سارتھی جو کہ پاکستان میں ہائی کمشنر بھی رہ چکے تھے، کرن بیدی گورنر ہوا کرتی تھیں آسام میں، اور لیفٹیننٹ جنرل ستیش نامبیار تھے، تو کوئی 12 لوگ تھے. تو انہوں نے ایک سیشن کیا، اس سیشن کی بنیاد پہ انڈیا ٹوڈے کی وہ سٹوری تھی، اور اس سٹوری کی جو سفارشات تھیں اور تو جو اتفاق رائے تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے پاکستان سے نمٹنے کے لیے، جو کہ پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کرے، اپنی خفیہ صلاحیتوں کا استعمال کرے پاکستان کے اندر، جیسے انٹیلیجنس آپریشنز. اور ایک اہم سفارش میں یہ کہا گیا، یہ جو راؤنڈ ٹیبل ہوا، کہ پاکستان کو دہشت گردی جو ہے اس سے منع کرنے کے لیے خود پاکستان کے لیے اس کی ہمیں کاسٹ بڑھانی پڑے گی، یعنی ایسا ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ جس سے پاکستان کو احساس ہو کہ آپ ہمارے خلاف جو لو کاسٹ دہشت گردی کشمیر میں کر رہے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیں مسائل اور چیلنجز بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ اہم ترین سفارشات میں سے ایک تھی. اب بظاہر تو مشکل ہے کہ یہ جو بیسٹ ایکسپرٹس تھا کہ بیسٹ ایکسپرٹس آن سیکیورٹی اینڈ ٹیررزم، کہ ان کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم کہیں کہ یہ بھارت کی پاکستان سے متعلق موجودہ پالیسی کی بنیاد بنی. لیکن پھر بھی جتنے بھی خیالات کا اظہار کیا گیا وہ زیادہ تر بعد میں 2014 کے بعد جب سے اجیت دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے ان کے ساتھ وہ جوڑ دی گئی ہیں. اور جتنی عوامی سطح پہ میڈیا میں بھی بات چیت ہوئی اس میں بھی یہ زور دیا گیا کہ سرحد پار یا درست فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹیلیجنس آپریشنز بھی سرحد پار کرنے چاہیے. اور یہ بار بار پبلک میں میڈیا میں یہ بات ہوئی. خاص طور پہ ایک وید مروا تھے، ایک سابقہ گورنر تھے ان کے، اجیت دوول، اور جی پارتھا سارتھی سے منسوب وہ باتیں خاصی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کے لیے کاسٹ بڑھائی جائے، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. اجیت دوول کا کہنا تھا کہ ایک ضدی دشمن کو زیر کرنا ہوگا، اور پاکستان کی اندرونی بدامنی اس کی کارروائی کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے. لہٰذا مطلب اندازہ تاثر یہ تھا کہ اگر اندرونی طور پہ ہم بدامنی پیدا کریں تو ظاہر ہے پھر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے. پارتھا سارتھی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو داخلی کمزوریاں ہیں، ہندوستانی حکمت عملی کو میں ان کمزوریوں کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے. اور یہ کوئی ظاہر ہے اتفاق نہیں تھا، ان سب لوگوں کا اتفاق یہ تھا کہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ 28-29 اکتوبر 2009 کو یہ 12 ایکسپرٹس کا یہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہوا تھا. اب یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست 2016 کو دلی کے لال قلعے میں کھڑے ہو کر اپنے یوم آزادی سے پہ خطاب کیا تو انہوں نے پہلی مرتبہ کسی بھی بھارتی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ بلوچستان، گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کا ذکر کیا. اس سے اگلے دن انڈین ایکسپریس نے ان کے ایک بین الاقوامی حکمت عملی اور سلامتی امور کے ماہر ہیں، اس وقت دی پرنٹ آن لائن میگزین کے قومی سلامتی کے ایڈیٹر بھی ہیں، پروین سوامی. ان کا ایک مضمون شائع ہوا 16 اگست 2016 میں، اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ 2014 کے بعد سے ہماری عام گفتگو میں جو بات چیت ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ کہ خلا میں نہیں ہو رہی ہے. یہ 2009 کی بیسٹ ایکسپرٹس آن سیکیورٹی اینڈ ٹیررزم کا جو گول میز مباحثہ ہوا تھا اس میں جتنے بھی موضوعات زیر بحث آئے تھے اس سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے. یہ نتیجہ اخذ کیا تھا پروین سوامی نے اپنے اس مضمون میں، اور یہ باقاعدہ انڈین ایکسپریس میں چھپا تھا. اب پاکستان کے نام نہاد دشمنوں نے کشمیری اور افغان مہاجرین جو کہ بعد میں طالبان بن گئے
ان کی بھی مبینہ حمایت کے جواب میں پاکستان کو سبق سکھانے کا عہد کر رکھا تھا۔ اب یہ بہت ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا سلسلہ دسمبر 2001 میں جب ہندوستانی پارلیمان پہ کسی کشمیری گروپ نے حملہ کیا، اس سے پہلے ہی 1999 میں کارگل کا واقعہ ہوا تھا، مئی جون 1999 میں، اور پھر 1999 میں بھی قندھار ہائی جیکنگ ہوئی تھی، جہاں کشمیری مجاہدین تھے، انہوں نے نیپال سے ایک طیارہ اغوا کر کے بھارتی ایئر لائن کا فلائٹ 814 وہ قندھار لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر یہ معاملہ جب ختم ہوا تو مولانا مسعود اظہر اور عمر سعید شیخ وغیرہ، مشتاق بازگر، یہ رہا ہو کے پاکستان آ گئے تھے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جس کے یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں بھارت مسلسل اپنی پاکستان کے حوالے سے پالیسی ترتیب دیتا رہا، اور پھر اس کا ہم نے دیکھا جب ممبئی کے حملے ہوئے 2009 میں، اس کے بعد پھر یہ انڈیا ٹوڈے کی یہ گول میز کانفرنس ہوئی، یہ 12 ایکسپرٹس کی، اور اسی میں یہ تجاویز سامنے آئیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں اس وقت بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ناقص حکمرانی والے بلوچستان میں اس وقت جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ کسی ایک چھوٹے گروہ کا کام نہیں ہے اتنے وسیع پیمانے پہ بدامنی پھیلانا اور قتل عام کرنا، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منظم قوت اور سرمایہ کاری ہے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جگہ جگہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے اب مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اب خدشہ یہ بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہیروف 3 کی تیاری ہو رہی ہو، BLA تیاری کر رہا ہو کہ 31 جنوری کی طرز کا ایک اور بڑا حملہ کیا جائے۔ گزشتہ 4-5 دن کے دوران جو کچھ ہوا ہے، شاید وہ اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں بحیثیت مجموعی تو جو کچھ اس وقت بلوچستان میں ہے وہ بلوچستان تک تو محدود نہیں ہے، خاص طور پر پچھلے اور وہ فالٹ لائن جو پیدا ہوئی ہیں بلوچستان میں وہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہیں، یعنی گزشتہ 20-25 برسوں میں دیکھیں تو سماجی سیاسی بدامنی پیدا ہوئی ہے، معاشی جمود ہے پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری ہے، معاشی ترقی نہیں ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑی محدود ہے۔ پھر کشمیر میں عوامی ناراضگی ہے اس وقت، سابقہ فاٹا میں پشتون PTM جو تھی پشتون تحفظ موومنٹ، اس کی شکایات بدستور برقرار ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی لوگ عدم اطمینان کا شکار رہے ہیں، اور بلوچوں کے احتجاج وہ بھی آپ نے دیکھا کہ نیشنل پارٹی ہے یا بلوچ نیشنل پارٹی ہے یا پھر علیحدگی پسند ہے، سب ایک ہی جیسی شکایتیں کرتے ہیں کہ وہاں بے روزگاری ہے، انہیں نوکریاں نہیں ملتی ہیں، وسائل ان کے جو ہیں وہ MPA کھا جاتے ہیں، وہ ارکان اسمبلی جن کو منتخب کرایا جاتا ہے اور ان کا پھر احتساب نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ بنیادی وجہ اس کی وہ غیر نمائندہ نظام ہے جس کی بنیاد پر بلوچستان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہر مسئلے کا حل سیکیورٹی میرا خیال ہے نہیں ہے۔ کبھی ایک ہوتا تھا کہ صرف ایک ڈویژن ہوتا تھا وہاں پہ پورے بلوچستان کے لیے، ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت FC جو ہے اس کی ایک مغربی مشرقی کمان ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں FC ساؤتھ، ایک شمالی کمان ہے یعنی FC نارتھ، پھر ہماری پوری کور ہے وہاں پہ، اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ایک مغربی کمان FC کی بھی ترتیب دی جا رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دہشت گردی کے واقعات بھی اسی تواتر کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ مسلح گروہ اور جنگجو محدود مقامات پر سیکورٹی تو فراہم کر سکتے ہیں، یعنی سینڈک کے لیے اگر آپ نے سیکورٹی فراہم کرنی ہے یا ریکودیک کے لیے کرنی ہے، وہ تو شاید ممکن ہو کہ چھوٹے 1-2 مقامات پہ آپ ایک سیکورٹی فراہم کر دیں۔ ایسے ہی ان ملکوں میں بھی ہوا ہے جو کہ جنگ و جدل کا شکار ہیں، کئی افریقی ممالک ہیں جہاں سے سونا بھی نکلتا ہے، جہاں سے ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، لیکن آج بھی وہ وار لارڈز کے، لیبیا میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ تیل کی جو دولت ہے وہ وار لارڈز اس کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، غیر ملکی کمپنیاں تیل، ہیرے جواہرات، سونا وہاں سے نکالتے ہیں، اور یہ علاقے ویسے غریب کے غریب ہی ہیں، جس کو کہتے ہیں وار اکانومیز یا وار افیکٹڈ اکانومیز۔
بلوچستان کا بھی ایسے ہی ہے، لیکن خدارا میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کو ایک وار اکانومی کی طرح ٹریٹ نہ کریں. بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ قدرتی دولت ہے، اس کو ہم محض چھوٹے چھوٹے 1-2 پاکٹس میں سیکیورٹی فراہم کر کے ترقی سے دو چار ہمکنار نہیں کر سکتے ہیں. یقینی طور پر ایک نیوکلیئر ہتھیاروں سے مسلح ملک ہے، 6ٹھی بڑی فوج ہے. ہمارے جیسے ملک کو وہ والی حکمت عملی زیب نہیں دیتی جو کہ لیبیا، سوڈان، صومالیہ اور لائبیریا کے وار لارڈز نے اختیار کر رکھی ہے، کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں وہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں کان کنی میں مصروف کمپنیوں کو. معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سیکیورٹی کے سائے میں پھل پھول نہیں سکتی ہے. جب تک اندرونی آگ ہم نہیں بجھائیں گے، اس وقت تک بیرونی طاقتوں کو اس آگ کو مزید ہوا دینے سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ.